अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की तरावी में 23वें पारे का पैगाम आप लोगों के सामने है। पारा नंबर 23। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। पारा नंबर 23, इसके अंदर 17 रुकू हैं। इसके अंदर 363 आयतें हैं पूरे पारे में, यानी 23वें पारे में। कौन कौन सी सूरतें हैं? सूरह यासीन सूरह नंबर 36 की 62 आयतें बाकी है, आयत नंबर 22 से आयत नंबर 83 तक। उसके बाद सूरह साफ़ात सूरह नंबर 37 की टोटल 182 आयतें हैं। सूरह साफ़ात जो है ये मक्की सूरह है, इसके अंदर 5 रुकू हैं। उसके बाद जो है सूरह साद, ये मक्की सूरह है, सूरह नंबर 38, इसके अंदर 88 आयतें हैं और 5 रुकू हैं। उसके बाद सूरह ज़ुमर है, सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39, इसके अंदर टोटल आयतें 75 आयतें हैं और 8 रुकू हैं। लेकिन 23वें पारे के अंदर सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39, 39 की 31 आयतें हैं, तो टोटल आयतें 363 हो गई 23वें पारे के अंदर। अब आइए देखते हुए चले 22वें पारे के आखिर में ये बात हमने सुनी थी कि एक गांव के अंदर, एक करिए के अंदर 3 रसूल लगातार आए, तो लोगों ने बात नहीं मानी। तो एक आदमी आया गांव के किनारे से या शहर के किनारे से, उसने लोगों को नसीहत की, तो उसी की नसीहत चल रही है और उसी की नसीहत जो है 23वें पारे में भी है। उस आदमी का नाम है हबीब नज्जार कहा जाता है। अब वो आदमी अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहता है, मुझे क्या हो गया है, वमा लिया ला अब्दुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, और मुझे क्या हो गया कि मैं उस अल्लाह की इबादत न करूं जिसने मुझे पैदा किया, और इसी तरह तुम सब लौटाए जाओगे। फिर उसी तरह और भी वो नसीहत करते हुए कहता है, इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, बेशक मैं तुम्हारे रब पर ईमान लाया, बस तुम लोग मेरी बात मान लो। लेकिन लोग क्या थे, बात नहीं माने। तो उसके बाद क्या हुआ, अल्लाह ताला ने किस तरीके से उस आदमी को बचा लिया और लोगों को पकड़ लिया। इन कानत इल्ला सयहतुन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून, वो तो सिर्फ एक चीख थी, फिर वो अचानक सब बुझे हुए हो गए। या हसरतन अलल इबाद मा यातिहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, हाय अफसोस बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आया लोग उनका मजाक उड़ाते ही रहे। हबीब नज्जार ने जो नसीहत की थी वो 13 आयतों में है, आयत नंबर 20 से आयत नंबर 32 तक सूरह यासीन सूरह नंबर 36 में। अब उसके बाद जो है और भी निशानियों का तस्करा हो रहा है इस सूरह के अंदर, जरा गौर करते हुए चलें। आयत नंबर 33 से आयत नंबर 44 के दरमियान देखिए 12 आयतों में अल्लाह ताला के वजूद के बारे में है। उसके बाद मरने के बाद जो जिंदगी है उसके बारे में जिक्र है, और मरने के बाद दोबारा अल्लाह उठाएंगे उसका जिक्र किया जा रहा है। अल्लाह ताला ने अपनी निशानियों का तस्करा करते हुए कहा कि उन लोगों के लिए मुर्दा ज़मीन है, अहयैनाहा, हमने उस मुर्दा ज़मीन को जिंदा कर दिया। तो इससे यह पता चला कल क़यामत के दिन हम सबको जिंदा कर लेंगे। फिर इसी तरह आगे बयान किया जा रहा है आयत नंबर 36 में, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा मिम्मा तुंबितुल अर्ज़ु व मिन अनफुसिहिम व मिम्मा ला यअलमून, वो ज़ात पाक है जिसने हर चीज़ के जोड़े बनाए, उन चीज़ों के भी जो ज़मीन उगाती है, और उनके नफ्सों के भी, और उन चीज़ों के भी जिसमें लोग नहीं जानते। इससे यह पता चला दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं जोड़ा जोड़ा है, इंसान भी जोड़ा है, परिंदे भी जोड़े हैं, चरिंद भी जोड़े हैं, जोड़े जोड़े मेल फीमेल, यानी जोड़े बनाए अल्लाह ताला ने। आसमान है, ज़मीन है, जोड़ा। उसी तरीके से दुनिया है तो इसका जोड़ा आखिरत है मरने के बाद। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ में जोड़े जोड़े बनाए, इंसानों के अंदर भी है, चीज़ों के अंदर भी है, उन चीज़ों में भी है जिसके बारे में इंसान नहीं जानता है। फिर आगे कहा व आयतुल लहुमुल लैल, और उन लोगों के लिए एक निशानी रात भी है। इससे पहले अल्लाह ताला ने यह कहा था व आयतुल लहुमुल अर्ज़ुल मैता, कि उन लोगों के लिए मुर्दा ज़मीन निशानी है, और यहाँ क्या कहा, उन लोगों के लिए रात भी एक निशानी है। फिर इसी तरह बयान किया जा रहा है कि सूरज जो है अपने मदार में चल रहा है, और हर एक अपने मदार में चल रहा है, चाँद भी चल रहे हैं। वकुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून, सब अपने मदार में तैर रहे हैं, ये अल्लाह की निशानियों में से है। फिर निशानी ये भी है व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतुम फ़िल फ़ुल्कि मशहून, और उन लोगों के लिए एक निशानी ये भी है कि बेशक हमने उनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया। तो अल्लाह ताला ने इस तरीके से अपनी निशानियों का तस्करा किया। फिर उसके बाद लोग ये कहते हैं कि ये वादे का दिन कब है। अब क़यामत के बारे में बयान किया जा रहा है, मा यंज़ुरून इल्ला सयहतुन वाहिदतन ताख़ुज़ुहुम व हुम यख़िस्सिमून, वो तो सिर्फ एक चीख का इंतज़ार कर रहे हैं जो उनको आप पकड़ेगी, जबकि वो आपस में झगड़ रहे होंगे। उसके बाद वहाँ क्या होगा, लोगों के हालात कैसे होंगे, फ़ला यस्ततीऊन तौसियतन वला इला अहलिहिम यरजिऊन, फिर न तो वो वसीयत करने की ताकत रखेंगे और न ही वो अपने घर वालों की तरफ लौट सकेंगे। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदास इला रब्बिहिम यंसिलून, और जब सूर में फूका जाएगा तो वो अचानक कब्रों से निकल कर अपने रब की तरफ तेज़ी से दौड़ रहे होंगे।
قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمارے خوابگاہوں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا، ہم سو رہے تھے کس نے ہمیں جگا دیا، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون، وہ تو صرف ایک چیخ ہوگی پھر اچانک وہ سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ جنتیوں کا جہنمیوں کا تذکرہ ہو رہا، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج تم لوگ الگ ہو جاؤ۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، منہوں پر مہر لگا دیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ پاؤں جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آیت نمبر 65 ہے، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ وہ کماتے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کریں گے، یعنی ہاتھ بات کریں گے، اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔ تو یاد رکھیے گا ہاتھ کا استعمال غلط مت کیجیے گا، پاؤں کا استعمال غلط مت کیجیے گا، ورنہ کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ یہ تو سی سی ٹی وی کیمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے اندر لگا رکھا ہے، یہ ہاتھ اپنا نہیں ہے بلکہ یہ سپنا ہے، پاؤں اپنے نہیں ہے بلکہ یہ سب سپنے ہیں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا قیامت کے بارے میں، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک وہ کھلا ہوا جھگڑالو بن گیا، اور وہ ہمارے لیے مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، وہ کہتا ہے ہڈی کو زندہ کون کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی، آپ کہہ دیجئے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا تو یہ کہتا کن فیکون، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سورہ صافات ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر 182 آیتیں ہیں اور اس کے اندر 5 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصافات صفا، قسم ہے صف باندھے ہوئے فرشتوں کی، پھر اسی طرح ڈانٹنے والوں کی، تو فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے، لیکن ہمیں اور آپ کو صرف اللہ کی قسم کھانی ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ لیکن آج کل دیکھ لیجئے کچھ لوگ کیا قسم کھاتے ہیں، کنٹھ کی قسم، ماں قسم، بیوی قسم، بچے قسم، باپ قسم، سر کی قسم، جی نہیں، صرف اللہ کی قسم کھانی اگر ضرورت پڑے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھائی اور کہا ان الہکم الہ واحد، بے شک تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ستاروں کو اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کے لیے بنایا ہے آسمان کی، اور اس کے بعد ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ راستے معلوم ہوتے ہیں، ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سرکش جناتوں کو، شیطانوں کو مارا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کس چیز پر، آپ ان سے پوچھ لیجئے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا ممن خلقنا انا خلقناہم من طین لازب، پس آپ ان سے پوچھئے کیا ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے، بے شک ہم نے انسانوں کو لیس دار چمٹنے والی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، اور جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، توحید پر نہیں تھے، اب ان لوگوں کو لایا جائے گا جہنم کے پاس، کہا جائے گا ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہے، جو لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کے لیے کیا نعمتیں ہیں، الا عباد اللہ المخلصین، مگر چنے ہوئے بندے، اولئک لہم رزق معلوم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے، فواکہ وہم مکرمون، مختلف قسم کے پھل ہیں اور معزز لوگ ہوں گے۔ پھر اسی طرح آگے بیان کیا جا رہا ہے بیضاء لذۃ للشاربین لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جو سفید رنگ کا ہوگا پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگا، یعنی شراب کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ شراب ایسی شراب ہوگی جو سفید رنگ کی ہوگی اور پینے والوں کو مزہ آئے گا، اس سے نہ سر چکرائے گا اور نہ ہی وہ لوگ بے ہوش ہوں گے۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ، ان کے پاس نیچی نگاہوں والی، موٹی موٹی آنکھوں والی، ہرنی آنکھوں والی حور عین ہوں گی، گویا کہ وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کے لیے۔ اب برے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، یہ مہمانی بہتر ہے یا تھوہر کا درخت، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اگتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے آگ کے اندر سے درخت اگے، جبکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن یہ تھوہر کا درخت، کانٹے دار درخت جو ہے اسی کے اندر سے اگے گا۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، پھر بے شک جہنمی اسے کھائیں گے، اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔
ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک اس پر ان کے پینے کے لیے کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ ہوگا۔ اب اس کے بعد نبیوں کے واقعات شروع ہو گئے۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے آیت نمبر 75 سے آیت نمبر 82 کے درمیان 8 آیتوں میں، کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے اندر بھیجا، لیکن قوم جو ہے وہ نہیں مانی، تو ان کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اور اس کے بعد نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں میں رکھا ہے، سلامتی ہو ان پر، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہانوں میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین ثم اغرقنا الآخرین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 103 میں، یعنی 31 آیتوں میں ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ستارے کی طرف دیکھا، پھر کہا فقال انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو بتلاتے ہوئے کہا قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون، کیا تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تمہارے ان چیزوں کو بھی، یعنی جو چیز کا استعمال ہو رہا ہے، جس کو پوجا جا رہا ہے، اس کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، تو جب اللہ ہی نے پیدا کیا تو ایک اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ بالآخر لوگوں نے کیا کیا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈال دیا۔ آگے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، ان لوگوں کے لیے بھی دعا ہے جن کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، آیت نمبر 100، رب هب لی من الصالحین، سورہ صافات سورہ نمبر 37 میں، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیک اولاد دیا۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا اور کہا یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، بول بیٹا تیری کیا رائے؟ پتہ یہ چلا اپنی اولاد سے مشورہ بھی کرنا چاہیے۔ آج کل کچھ ماں باپ کیا بولتے ہیں، ہم تو ماں باپ ہیں، ہم کو زیادہ معلوم ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو اگر اچھی تربیت رہے گی تو بیٹا یہ کہے گا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ابو جان کر گزریے جو حکم ہو رہا ہے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ تو بچے کو انشاءاللہ بولنا بھی سکھائیے، اور بچپن سے جب سکھائیں گے تو فائدہ ہوگا۔ بالآخر کیا ہوا؟ وہ جب اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چلے تو اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا، اور وہی قربانی کے طور پر جو سنت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس کو ہم اور آپ زندہ کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اب آئیے چلے، اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی بھی خوشخبری سنائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کا ذکر ہے، آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 122 میں، 9 آیتوں میں ہے۔ پھر اس کے بعد الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آیت نمبر 123 سے آیت نمبر 132 میں، 10 آیتوں میں۔ سب کے بارے میں یہی ہے کہ یہ ہمارے نیک بندے تھے۔ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ہارون کا ذکر تھا تو کہا انہما من عبادنا المؤمنین، دونوں ہمارے نیک بندے تھے۔ الیاس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، کیا تم لوگ بعل کی پوجا کرتے ہو اور بہترین پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہاں بھی وہی کہا گیا کہ وہ ہمارے نیک بندے تھے، انہ من عبادنا المؤمنین۔ اب اس کے بعد لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے، آیت نمبر 133 سے آیت نمبر 138 میں۔ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ایسی تھی، مرد مرد سے خواہش پوری کرتی تھی، یہ برائی ایجاد کی، پھر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ اب اس کے بعد یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، آیت نمبر 139 سے آیت نمبر 148 تک، 10 آیتوں میں۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک یونس علیہ الصلوۃ والسلام رسولوں میں سے تھے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا لمبا ذکر اسی سورہ کے اندر ہے۔ اب اس کے بعد وہ چلے، اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، پہلے ہی چلے گئے، عذاب آنے سے پہلے چلے گئے۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، تو مچھلی نے نگل لیا اور خود کو وہ ملامت کرنے والا پاتے تھے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر وہ تسبیح نہ بیان کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تکلیف سے نکلنے والی دعا، اس لیے یہ دعا کو یاد کر لیجئے۔ یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ اس لیے ہم اور آپ یہ دعا پڑھتے رہیں، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ پھر اسی طرح اور کہا جا رہا ہے فاستفتم علی ربک البنات ولہم البنون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے پوچھئے کیا آپ کے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے؟ یعنی ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، جی نہیں، اللہ کے بعد نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے یہ کہا کفار مکہ نے کہ اللہ تعالیٰ نے جناتوں سے اپنا رشتہ بنا لیا ہے، نعوذ باللہ، وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، اور انہوں نے اس اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جنوں نے بھی جان لیا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔
پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں، سلام ہے تمام رسولوں پر، اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد مکی سورہ، اس کے اندر 88 آیتیں ہیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی ذکر، صاد قسم ہے نصیحت والے قرآن کی۔ اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، ان لوگوں نے کہا کہ ارے یہ جو آئے ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کہنا یہ ہے کہ تمام معبود ایک ہی ہے، یہ تو عجیب بات ہے، ہم نے ان سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے لوگوں کو پکڑ لیا، اس کا ذکر ہے قوم نوح، قوم عاد، فرعون، پھر اسی طرح قوم لوط، اللہ نے پکڑ لیا۔ ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، ان میں سے ہر ایک نے رسول کو جھٹلایا تو ان پر میرا عذاب ثابت ہو گیا۔ اب آگے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے ماتحت کر دیا، صبح شام جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ والطیر محشورہ کل له اواب، اور پرندے بھی اکٹھے ہو کر سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے یہ کہا، کیونکہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نبی بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ تو دیکھا آپ نے، حق کے ساتھ فیصلہ ہونا ضروری ہے، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے یہی صحیح ہیں، دوسروں کی طرح نہیں ہیں۔ ام نجر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجر المتقین کالفجار، کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح کر دیں گے، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، نعم العبد انہ اواب، وہ اچھے بندے تھے، بہت رجوع کرنے والے تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ہواؤں پر تھی، جناتوں پر تھی، چرند پرند سب پر تھی، اور انہوں نے اللہ سے مانگ بھی لیا تھا، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ جو میرے بعد کسی کے لیے لائق ہی نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اور کہا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، یہ ہماری عطا ہے، آپ کو اختیار ہے لوگوں پر، احسان کیجئے یا روکے رکھیے، کوئی حساب نہیں۔ پھر اس کے بعد ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ ان کو تکلیف پہنچی تو اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچا دی ہے اور ایذا پہنچائی ہے۔ تو اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اے ایوب اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک جھاڑو پکڑیے، پھر اس کے ساتھ اپنی بیوی کو ماریے اور قسم نہ توڑیے۔ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے ان کو صبر کرنے والا پایا، بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا لی، تو قسم کو کیسے پورا کریں گے؟ تو یہی کہا جا رہا ہے تنکا لے لیجئے، اپنی بیوی کو ماریے۔ 18 سال تک بیمار رہے، اس لیے ان کے بارے میں آیا صبر کرنے والے تھے۔ اس کے بعد نبیوں کا اور بھی تذکرہ، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا، یسع کا، ذوالکفل کا، کہا یہ سب ہمارے نیک بندے تھے۔ تو جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے ان کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کے لیے بہت ساری نعمتیں، ھذا ما توعدون لیوم الحساب، کہا جائے گا یہ ہے وہ بدلہ جس کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جہنمیوں کے لیے کس طریقے سے ہے، کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیپ ہوگا، وآخر من شکلہ ازواج، اور اس کے مانند کئی قسم کے دوسرے عذاب بھی ہوں گے۔ اب اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا آپ کہیے قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، بڑے دبدبے والا ہے، بڑا زبردست ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا واقعہ ہے، فرشتوں کا واقعہ ہے، فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے، اللہ نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا جو ان میں سے تیری پیروی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور میں تکلف بناوٹ کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ آپ یہ کہیے یہ قرآن جو ہے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب اس کے بعد سورہ زمر، یہ مکی سورہ ہے، اس کے اندر ٹوٹل 75 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں، لیکن 23ویں پارے کے اندر سورہ زمر کی 31 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے جو نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ
لوگوں نے کس طریقے سے اللہ سے قریب کرنے کے لیے بنا لیا ہے. کون سی چیز بنا لی ہے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم تو صرف عبادت غیر اللہ کی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا کہ آسمان و زمین کو اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے. پھر اس کے بعد کہا تم لوگوں کو ایک نفس سے پیدا کیا. اس کے بعد آگے اللہ نے یہ کہا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضى لعباده الکفر وان تشکروا یرضه لکم، کہ اگر تم کفر کرو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم سے بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر ادا کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آیت نمبر 9 میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس لیے علم حاصل کیجئے. دیکھ لیجئے کتنے لوگ ایسے ہیں جو علم حاصل ہی نہیں کرتے، پڑھائی لکھائی کرتے ہی نہیں، ویسے ہی رہتے ہیں. پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم. آپ کہہ دیجئے میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو. اور اسی آیت کے اخیر میں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کا بدلہ بے حساب ہے. اس لیے صبر سے کام لیجئے جب تک قبر میں نہ چلے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے کہ میں دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کرتا ہوں، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا، میں مسلمانوں میں پہلا مسلمان ہوں. جہنمی لوگوں کے بارے میں لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ ان کے لیے ان کے اوپر آگ کا سائبان ہوگا اور ان کے نیچے بھی آگ کا سائبان ہوگا. جنتی لوگوں کا ذکر ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بالا خانے بنا رکھے ہیں جنت کے اندر. اب ہم اخیر میں آ گئے آخری پیج کے اندر. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کیا پھر اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے روشنی پر ہے، وہ کسی سخت دل کافر کی طرح ہو سکتا ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. پس ہلاکت و بربادی ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد کے معاملے میں سخت ہیں، یہی لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا کہ جب قرآن کی آیتیں اترتی اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے بہترین بات نازل فرمائی ہے. تو یہاں حدیث سے مراد قرآن بھی ہے. تو نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جب یہ آیتیں اترتی ہے تو ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کی جلدیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جاتے ہیں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. یہی اللہ کی ہدایت، وہ اس کے ذریعے جسے چاہتا ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا گمراہ کر دیتا ہے. پھر اخیر میں یہ بیان کیا جا رہا انک میت و انہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں جیسا کہ وہ لوگ مرنے والے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے جیسا کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں. پھر کل قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کس چیز کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے. تو ناظرین کرام 23ویں پارے کی یہ چند باتیں تھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.